हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ज़ील अहमद और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स डायरी। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सबसे पहले नाजरीन से भी गुजारिश है कि वो दोनों जहानों के जो सरदार हैं, हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन पर दरूद व सलाम पढ़ें, आपकी आल पर और आपके इसहाब पर। और इसके साथ ही आज की हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हम ये देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सबसे आखिरी नबी है अल्लाह पाक के, और अल्लाह पाक ने इमामुल अनबिया बनाकर उनको भेजा, सबसे आखिर में आ रहे हैं, लेकिन नबियों की इमामत जो है वो उनको सौंपी जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात मुबारका है, हयात तैयबा है, उससे हमें क्या सबक हासिल होता है और क्या आज के दौर में मुसलमान जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पर, आपकी सुन्नतों पर चल रहे हैं या नहीं। तो आज की हमारी गुफ्तगू को बढ़ाने के लिए हमारे साथ अबू अहमद पीर, मोहम्मद मकसूद अहमद मदनी और सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से उम्मत को क्या पैगाम देते हैं कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ मनाई जाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाया जाता है, इसके साथ साथ उम्मत को क्या पैगाम है। जी पीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत जो है उसकी खुशी हम मनाते हैं, हमें इस चीज़ का फ़ख्र है कि हम उम्मती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान घराने में पैदा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अपने नबी की शान में इरशाद फरमाया, व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों, बात यह है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। मेरा रब रब्बुल आलमीन है और महबूब करीम अलैहिस्सलाम की शान मुबारक रहमतुल लिल आलमीन है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम आए तो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम इखलाक अज़ीम के मरकज़, यानी आप मंबा हैं इखलाक अज़ीम का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक उसवा मुबारका को देखा जाए, जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की बेसत मुबारका से पहले लोग बेटियों को ज़िंदा जला देते थे, दफना देते थे, कुओं में फेंक देते थे। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल बिनातु रहमा, मेरे नबी रहमत बन के आए। फिर मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फ़ज़ील भाई बेटियों के लिए फ़रमाया कि बेटियां रहमत हैं। फिर मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो हमें तरीक़ा बता दिया, किस तरीके से कि आका करीम अलैहिस्सलाम जब जलवा फरमा होते, चूँकि आपने पूछा है कि हजूर की ज़िंदगानी मुबारक गुजारने के तरीके, हजूर ने किस तरीके से प्यार किया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम जलवा फरमा होते तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की पाक शहज़ादी जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा जब अपने बाबा को मिलने के लिए तशरीफ़ लाती, अपने बाबा की ज़ियारत के लिए आती, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिस मसनद पे तशरीफ़ फरमा होते, वहाँ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, अपनी बेटी की पेशानी पे बोसा देते, बेटी अपने बाबा के हाथ को चूमती। फिर मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी नशिस्त मुबारका पे अपनी पाक शहज़ादी को बिठाते और ख़ुद अपनी दूसरी तरफ बैठ जाते। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये हमें सबक दिया है कि बेटी घर में आए तो अल्लाह की रहमत आती है। जहाँ दूसरी दुनिया के कवानीन हैं, यहाँ पे एक और बात करता हूँ, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जहाँ अपनी बेटी से इतना प्यार किया, वहाँ एक बात आपको अर्ज़ करता हूँ। एक दफ़ा असीर आए, असीर कहते हैं कैदियों को, जब कैदी आए तो उनमें एक बेटी भी थी जो उस वक़्त हातम ताई की बेटी थी। जब आई तो सर पे दुपट्टा नहीं था। नबी करीम अलैहिस्सलाम के उसवा पे चलने से हमें पता चलेगा बेटी का मकाम क्या है, बहन का मकाम क्या है, माँ का मकाम क्या है, और बीवी के साथ हुस्न सलूक कैसे करना। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के सामने जब वो बेटी आई, जो एक उस वक़्त दीन मतीन इस्लाम में नहीं थी, लेकिन सर पे दुपट्टा नहीं था, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सुल्बान मुबारक से, अपने कांधों से
اپنی چادر یمانی اتاری، جسے ہم عام فہم زبان میں کالی کملی کہتے ہیں. حضور نے اپنی چادر مبارک اتاری اور اس بیٹی کے سر پہ رکھ دی. جب اس کا سر ڈھانپا تو میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کافرہ ہے، اس نے تو اسلام بھی قبول نہیں کیا. آؤ بتاتا ہوں میرے نبی نے کیا فرمایا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فضیل بھائی، میرے حضور نے فرمایا یہ کافرہ ہے تو رہے، لیکن بیٹی تو ہے. قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ سبق دے دیا کہ جب بیٹی کسی کافر کی بھی آئے تو تیری نظر میں حیا ہونا چاہیے. سنت مصطفیٰ کو یاد رکھو. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اخلاقیات کا سبق دیا. چونکہ میرے نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان میں کسی کو اخلاق حسنہ دیا گیا، کسی کو اخلاق کریم دیا گیا. میرے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اخلاق حسنہ سے بھی نوازا، اخلاق کریمہ سے بھی نوازا، اور اخلاق عظیم کا تو آپ خود مرکز ہیں، منبع ہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو اخلاق کریمہ ہے، سارے جتنے 3 قسم کے اخلاق ہیں، یہ کمپلیٹ مصطفیٰ جان رحمت پہ ہو گئے. آج کا امتی وہی صحیح امتی ہے جو اپنی نظروں کو بدنگاہی سے روکے، اپنی زبان کو غیبت سے روکے، اپنی زبان کو دوسرے مسلمان کے لیے برائی اچھالنے والا نہ رکھے. آج ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مشکل ہے. وہ مشکل یہ ہے کہ ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں، ہم میں دراڑیں ہیں. ہمیں ان دراڑوں کو ختم کرنا چاہیے. مسلکانہ جنگ کی بجائے ایک قوم مسلمان ہو کے، نبی کے امتی ہو کے، اتحاد بین المسلمین پیدا کر کے اپنا ایسا پرچم بلند کرو کہ دیکھنے والے کہیں مصطفیٰ جان رحمت کی امت ہے. ڈاکٹر افتخار حسین نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فقہ جعفریہ سے آپ کا تعلق ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں ناظرین کو کیا پیغام دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حیات مبارکہ ہے اس پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے، اور کیا ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا تھیں کہ آپ انسانیت کے ساتھ ہوں، وہ چاہے مسلمان ہوں یا پھر غیر مذہب ہوں، کیسا سلوک کرتے تھے، اور آج کس حد تک ہمیں ضرورت ہے کہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ہم دیکھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فضیل بھائی. یقیناً یہ ایام جو ہیں ربیع الاول کے مبارک ایام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت کے یہ ایام، اور ان میں آپ کا اس عنوان سے گفتگو کرنا یقیناً قوم کے لیے ایک پیغام دینا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں سبق ملتا ہے. یعنی زندگی کے اگر آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، معاشرے کی بات کرتے ہیں، معاشیات کی بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ رہنمائی موجود ہے. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آج مانگو جو کچھ مانگنا ہے. تو آپ نے حضرت عائشہ نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جو گناہوں کی بخشش کا جو راز ہے وہ بتا دیجئے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن کسی مومن کی مدد کرتا ہے، مشکل اس کی حل کرتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، تو خداوند متعال اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو اس کے اوپر تمام صحابہ اکرام جو تھے وہ بہت خوش ہوئے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا. تو صحابہ نے ان سے سوال کیا کہ یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور نے جو بات فرمائی ہے کہ مومن اگر مومن کی مدد کرے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کے لیے جنت اس کو ملے گی، لیکن اگر کوئی مومن کسی مومن کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو یقیناً اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دین اسلام کی جو اگر حضور کی جو ہم زندگی جو ہے اگر اعلان نبوت سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک اہم واقعہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی طرف سے آپ کو بلایا گیا اور آپ کے تجارت کے لیے. تو آپ نے تجارت کرنے سے پہلے بی بی سے جو ملاقات کی اس میں کچھ باتیں رکھی
आपने कहा कि मैं तजारत इस शर्त पर करूँगा कि जो चीज़ें मैं हलाल समझ यानी जो चीज़ें मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है वो मैं उनकी तजारत नहीं करूँगा। और उसमें से आपने वो चीज़ें कहा कि इन चीज़ों की हम तजारत नहीं करेंगे, और उसके बाद फिर आपने उनसे तय किया कि उस तजारत में अपना हिस्सा क्या होगा। आपने देखा कि कभी भी हज़रत खदीजतुल कुबरा को इतना मुनाफा नहीं मिला जितना इस तजारत से मिला। आपका जो हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जिस्मानी मौजज़ात हैं वो भी बड़े नुमायाँ हैं। इसमें हज़रत खदीजा ने अपना एक मैनेजर उसको कह लें मैसरा नामी शख्स को आपके साथ इस सफ़र पर भेजा और उसको ये हदायत की कि जहाँ रसूल खुदा रोकें काफ़िले को वहाँ रुक जाना है, जहाँ चलाएं वहाँ चल जाना है, और अगर ये माल को मुनाफे में बेचें तो भी बेच देना है, अगर ये माल को नुकसान में बेचें तो भी बेच देना है, लेकिन आपने आके मुझे सारे सफ़र के वो वाक़यात बताने हैं। जी नाजरीन, जैसे कि गुफ्तगू आपने सुनी पीर साहब की भी और डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब की। पीर साहब ने जैसे बताया कि इस्लाम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जलवा फ़रोज़ होने से पहले बेटियों को ज़िंदा जला दिया जाता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका अमली नमूना ऐसे दिखाया कि जब अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटी अता की तो उनको जैसे इज़्ज़त बख्शी। इसके अलावा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका से सबक दिया अपनी उम्मत को कि कैसे दूसरों के साथ सलूक करना है, कारोबार कैसे करना है, और ये सारी चीज़ें नाज़रीन को बताने की इनकी जानिब से कोशिश की गई है। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। हम दोनों के साथ में कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। हम दोनों के साथ में कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। जी नाज़रीन, तो बात हो रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के बारे में और हयात तैयबा के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जो जश्न है वो तो मनाया जाता है, और तमाम जो मुसलमान हैं बल्कि दो जहान जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशियाँ मनाई गईं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह पाक का आखिरी पैगाम लेकर आए तो इमामुल अंबिया का जो ख़िताब है वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया अल्लाह ताला की जानिब से। तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िलई सदर बहादुर अली रिजवी मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िम्मेदार हैं मोहम्मद अली हुसैन, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना अली हुसैन। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे वो क्या नाज़रीन को पैगाम देंगे, ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के बारे में और हयात तैयबा के बारे में। जी अली भाई, बताइएगा नाज़रीन को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बारे में कि आज हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है कि हम कामयाबी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक के बारे में भी आगाह। अल्लाह ताला ने हम सब को अपनी नेमतों का चर्चा करने का हुक्म दिया है, और अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि मेरी सबसे बड़ी नेमत मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात गरामी है, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक ऐसी ज़ात मुबारक है जिसके सदक़े अल्लाह ताला ने कायनात की हर शय बनाई है। क्योंकि मेरे रब्बुल आलमीन का ये इरशाद है कि ए महबूब अगर तुझे बनाना मकसद ना होता तो हम आसमान ना बनाते, ए महबूब अगर तुझे बनाना मकसद ना होता तो हम ज़मीनें ना बनाते, ए महबूब अगर तुझे बनाना मकसद ना होता तो हम अपना रब होना ही ज़ाहिर ना करते। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने पूछा, या रसूलल्लाह ये तो बताइए कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस शय को बनाया? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर, अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया। तो जब मेरे नूर को अल्लाह ताला ने पैदा किया, ना आसमान थे, ना ज़मीनें थी, ना जन्नत थी, ना दोज़ख थी, कोई शय नहीं थी, ना सूरज थी, ना चाँद थी। क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमारे लिए, आपकी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है जिस पर हम अमल करके अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं, अपनी आखिरत संवार सकते हैं अपनी। और इस दुनिया में अगर हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करेंगे तो हम एक कामयाब इंसान बन जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। मौलाना मोहम्मद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। जैसे कि उनकी जानिब से ये बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा जो है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। बहादुर अली रिजवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका, आपने वक्त दिया। नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے جیسا سلوک اپنی امت کے ساتھ کیا کہ اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے، روتے رہے بخشش کے لیے. اپنی امت سے تو محبت ہے ہی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن جو غیر مذہب ہیں، دوسرے مذاہب کے سے تعلق رکھنے والا بھی اگر کوئی آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو کیسا سلوک کیا جاتا؟ حسن سلوک کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا ناظرین کو، تاکہ آج کے دور کے جو بچے ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ انسان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت ہے. جس طرح آپ مسلمانوں کے لیے ہیں، اسی طرح جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی حضور رحمت بن کے آئے. اس کی کھلی مثالیں جو ہیں وہ ہمیں بے شک ملتی ہیں احادیث مبارکہ سے، اور اگر آپ کی حیات طیبہ کو پڑھا جائے تو ایک بہت بڑا میسج آج کے اس دور میں ہمارے تک پہنچتا ہے. وہ کیا ہے کہ ایک مثال میں عرض کیے دیتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف فرما تھے تو ایک بڑھیا کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ بڑھیا جو ہے وہ وہاں سے نکل رہی تھی، کوچ کر رہی تھی، مکہ کو چھوڑ کر دور جا رہی تھی. کس لیے؟ کہ یہاں پہ ایک جادوگر آیا ہوا ہے. لوگوں نے تو یہ چیز شو کی ہوئی تھی، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ رحمت بن کے چونکہ آئے ہیں، تو اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بڑھیا کی وہ گٹھڑی یا سامان اٹھا کے پھر اس کو اس کے مقام پر پہنچا کے یہ بتا دیا کہ میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ جو کافر ہیں یا بد مذہب ہیں یا دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی رحمت بن کے آیا ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا میسج جو ہے وہ امت مسلمہ تک پہنچتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ کا. تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ رواداری ہو اور یہ سارے معاملات یہ جنگ و جدال ختم ہو جائے، تو پھر ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. جی بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں امن ہو جائے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور امن کا پیغام دے کر اور بلکہ محبت اور پیار کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا اور اللہ تعالیٰ کے اس دین میں لے کر آئے. تو ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سنی تحریک کے ڈویژنل صدر محمد آصف رضا قادری نے. ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور خاص طور پر ان کا ایکسپیرینس بھی ہے، ماشاءاللہ سے پروفیسر ہیں اسلامیات کے، اور ان سے وہ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو کہ ہم کیسے اس دنیا کے نظام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مطابق لے کر چل سکتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. ناظرین کو بتائیے گا کہ ہم ربیع الاول کا جو پورا مہینہ ہے بلکہ پورا سال پوری زندگی تا قیامت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تو ہماری طرف سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان نہیں جھکائے جا سکتے کہ جو دعائیں ہمارے لیے ہمارے آقا کرتے رہے ہیں کہ ہماری بخشش کے لیے. تو ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ کیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر چل سکتے ہیں، سنتوں کو کیسے پکڑ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو کیسے مان سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر وحدت کا ہمارے پاس آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسل سے حکومت پاکستان بالخصوص پرائم منسٹر آف پاکستان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جس طرح حکومتی سطح پر ان ایام کو رحمت للعالمین کے پیغام کے طور پر منایا جا رہا ہے اور تمام سرکاری اداروں میں محافل کا انعقاد کیا جا سکتا، اس کا معاشرے پر بڑا اچھا اثر ہوتا ہے. اور جس طرح آپ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آج پرابلم یہ ہے کہ آج ہم نالج تو رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی حیات طیبہ کو اسٹڈی کیا جائے، دیکھیں آپ نے پہلے 40 سال اعلان نبوت سے پہلے پورے معاشرے میں عمل کر کے دکھایا، لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کہا. اس کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو 15 سال تک آپ نے اپنے صحابہ کرام کی اور اپنے ساتھیوں کی تربیت کی، اہل بیت کی تربیت کی. 15 سال کے بعد پہلا غزوہ ہوا. مقصد یہ ہے کہ آج اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ٹیم تیار کی، اپنے صحابہ کو تیار کیا، اپنے اہل بیت کو تیار کیا کہ دین کے لیے، اسلام کے لیے ہم نے کس طرح قربانیاں دینی ہیں، اور معاشرے میں رواداری کے لیے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے. دیکھیں اگر کوئی نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کمی والا بھی معاملہ ہوتا تو آپ پیار سے جواب دیتے. آپ کے اس رویے سے لوگ مسلمان ہوئے. آج ضرورت اس امر کی ہے, اگر ہم معاشرے میں رواداری چاہتے ہیں, استحکام چاہتے ہیں اور اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں تو ہمیں پیار کا درس دینا ہوگا. اگر کوئی ہمارے ساتھ ناانصافی بھی کرے, غیر مسلم بھی ہو, اگر ہم اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے تو یاد رکھیں, آپ سٹڈی کریں پوری دنیا میں جو لوگ اسلام کے دائرے میں آ رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے, کہ جو لوگ اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں وہ اخلاق سے پیش آتے ہیں, وہ پیار سے پیش آتے ہیں, وہ دین مصطفیٰ پر عمل کرتے ہیں. اور یاد رکھیں جب دین مصطفیٰ پر عمل کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی امت میں کامل اولیاء کاملین پیدا فرماتا ہے. حضور داتا گنج بخش اور بہترین جو علماء ہیں, اولیاء ہیں, انہوں نے بھی انسانیت کی خدمت کا درس دیا. آج اگر ہم میلاد مصطفیٰ کے حقیقی فلسفہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں انسانیت کی خدمت کرنا ہوگی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. جب ہم خود عمل کریں گے, عمل کرنے کے بعد ایک کیفیت ہوتی ہے, پھر آپ جب دوسروں کو پیغام دیں گے لوگ خود باعمل ہو جائیں گے. جی بہت شکریہ سر آپ کا. جیسے آپ نے گفتگو میں بتایا ہے کہ اب ضرورت صرف اور صرف ہے کہ ہم جانتے سب کچھ ہیں لیکن عمل کی, اگر ہم خود عمل کریں گے تو اس سے ہماری زندگی بلکہ پورا معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہنگامی دوروں کے ساتھ کاروباری کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ہنگامی دوروں کے ساتھ کاروباری کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ناظرین ویلکم بیک. آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا جو عشرہ ہے وہ چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن کے حوالے سے جگہ جگہ محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے, گلیوں کو سجایا جاتا ہے, بلڈنگز کو سجایا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ضرورت اس وقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے جو سنتیں ہیں, طریقہ کار ہے, اس کو بھی عام کیا جائے تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں, نئی جنریشن ہے, اس کو پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی سنتوں پر کیسے چلنا ہے اور ہمیں اس میں کیا فائدہ حاصل ہوگا دنیا اور آخرت میں, کیونکہ فائدہ اسی میں ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پورا اتریں گے تو کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. یہ یقینی سی بات ہے اور ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے ساتھ, اقلیتوں کے ساتھ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات تھے, کیسا سلوک فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر کوئی بھی غیر مذہب آپ کی مجلس کے اندر آ جاتا تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا؟ یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ اقلیتوں کے تحفظ پہ آج کل بہت زیادہ بات کی جاتی ہے. علامہ مولانا ریاض کھرل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین کو اس حوالے سے کیا پیغام دیتے ہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے, آپ کے قیمتی وقت میں سے جو آپ نے ہمیں وقت دیا ہے اس کے لیے شکریہ آپ کا. تو ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن ہم مناتے ہیں, ہمیں فخر ہے اس چیز پہ, محافل کا انعقاد کرتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اقلیتوں کے ساتھ کیسا آپ فرماتے سلوک, اس کے علاوہ حسن سلوک کے بارے میں ناظرین کو آگاہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. خالق نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا, بعد از مخلوق, پوری مخلوق میں بعد از خدا اکمل کامل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو خدا نے منارہ نور قرار دیا, اسوہ حسنہ قرار دیا. اور اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے منارہ نور ہے, مشعل راہ ہے. رہتی دنیا تک, قیامت تک لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے فیض یاب ہوتے رہیں گے. جہاں تک تعلق ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام یہ ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پہ کہ وہ پہلے تو قرآن کریم جو ہے ایک علم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل
کر کے دکھایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اقوام عالم میں ایک اچھا پیغام یہی ہم دے سکتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پیارے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آپ ذکر کرتے ہیں، وہ آپ کی زندگیوں میں کیوں نہیں پایا جاتا؟ تو ہمیں ضرورت ثمر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ ہم گامزن ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے احکام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں۔ اس سے اندھیرے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ اندھیرے دور ہوئے، اجالا ہوا، اسی طرح سے جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد یہ کوشش کرے گا، یہ محنت کرے گا کہ میں نے غالب کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اور اپنے اوپر بھی اور تمام معاملات میں، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت سے اقوام عالم میں ہمارا وقار بڑھے گا۔ جہاں تک تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کی آمد کی وجہ سے دیگر ادیان کے لوگ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی مثالیں دیتے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، ایک جنازہ آ رہا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اکرام میں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، ابو داؤد شریف میں یہ الفاظ ہے کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ تو میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ یہودی ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک انسان بھی تو ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور پوری انسانیت کے لیے آپ نے ایک اچھا پیغام دیا ہے کہ اکرام، احترام، خیر اور بھلائی، اس میں دیگر ادیان کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد نبوی شریف میں ٹھہرایا۔ ان کو مسیح برادری جب نجران کے عیسائی آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں اپنا مہمان ٹھہرایا، ان کو عبادت کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح سے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دیگر قبیلے کے لوگ آئے، اور محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر کسی قبیلے کا آدمی آپ کے پاس آئے تو اس کا احترام کرو، اگر دیگر ادیان کے لوگوں میں سے ان کا کوئی وفد آئے تو ان کا احترام کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آج سفارتی سطح پہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر ادیان کے لوگوں کو، اکابرین کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، تکریم کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور دیگر لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کا بھی خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر ایک اونٹ آتا ہے اور آ کے مالک کی شکایت کرتا ہے تو میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلا کے فرماتے ہیں اس سے کام بھی مناسب لو اور اس کی خوراک کا بھی مناسب انتظام کرو۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب۔ جیسے کہ ناظرین، علامہ صاحب نے یہ آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن اخلاق ہے وہ سب کے لیے تھا۔ اگر کوئی غیر مذہب بھی آپ کے پاس آ جاتا تو اس کے لیے بھی وہی عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عزت وہی دیتے جیسے کہ اپنے دوسرے صحاب کو یا پھر مسلمانوں کو دی جاتی، کیونکہ انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ ہر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پیر صدیق الرحمان احمد خالقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی اولاد کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوک فرمایا، اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی تھی وہ کیسی تھی؟ آج کے دور میں یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہمارے جو نئی جنریشن ہے اس کو پتہ چل سکے، تو اپنی یہ گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بھائی فضیل احمد، الحمدللہ آپ نے یہ موقع دیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینہ کے حوالہ سے ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، آپ کی حیات طیبہ کو مطالعہ کرنے کے بعد اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ تو یہ بڑا اہم موضوع آپ نے خصوصیت کے ساتھ منتخب فرمایا ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا اہل خانہ میں ازواج بھی آ جاتی ہیں اور اولاد بھی آ جاتی ہے۔
اہل خانہ کے حوالہ سے میں قرآن مجید سے ہی یہ پیش کرنا چاہوں گا، اور ابتدا میں ایسا کرنا چاہوں گا جیسے کہ آپ یہ پروگرام میں پہلے میرے قائد محترم مولانا محمد ریاض کھرل صاحب انہوں نے حوالہ دیا قرآن مجید کے اس آیہ کریمہ کا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہر ایک کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ تو اسی سلسلہ کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھیوری کی شکل میں قرآن مجید ملا، اور سنت جو ہے وہ آپ کا عملی نمونہ ہے قرآن مجید کا، پریکٹس کا۔ اور آج بھی دیکھیں نا، یہ جو جدید دنیا میں تعلیم جتنے ادارے بڑے بڑے ہیں، آپ دیکھیں وہاں جو سائنسی علوم ہیں ان کی ایک تھیوری ہے، تھیوریٹیکل پڑھتے ہیں بچے، اور پھر ان کو پریکٹیکل کروایا جاتا ہے۔ پریکٹس الگ ہے، تھیوری الگ ہے۔ اور ایسے ہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بھی ہمیں جب ہم گہرائی میں مطالعہ کرتے ہیں تو تھیوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، آپ نے اس کو پریکٹس میں لوگوں کو دکھایا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے، اولاد اور ازواج کے حوالہ سے بالخصوص یہ حکم ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب کو حکم ہوا کہ محبوب آپ اپنی پوری امت کو آگاہی دے دیں کہ میں آپ سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے۔ اب قریبیوں میں نے جیسے پہلے عرض کیا اہل خانہ میں ازواج مطہرات بھی ہیں، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا سے لے کر حضرت بی بی سیدہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا تک ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ اور اولاد پاک میں جیسا نمونہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ معروف حدیث ہے کہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو بھی آپ بٹھائے ہوئے ہیں ایک اپنے زانو پہ، اور ایک زانو پہ اپنے شہزادہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھائے ہوئے ہیں۔ تو پیغام آ گیا بھئی ایک رہے گا۔ تو آپ نے اپنی بیٹی کے بیٹے کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دی، یہ معروف حدیث ہے۔ اب تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں واضح طور پہ حکم خدا ہے، بزبان مصطفیٰ ہے، قرآن میں اصول ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں اے امت تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے پیار کرنا۔ اور امت جس انداز سے پیار کر رہی ہے اس سے صاف واضح ہے، بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کے اس عمل کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو پریکٹیکلی معاشرے میں رائج کیا اور رہتی دنیا تک ایک ماڈل پیش کر کے آپ گئے، تو اس کا اجر رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ بزبان مصطفیٰ پیش کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو سلوک تھا ذوی القربیٰ سے وہ مثالی تھا، اور آج ضرورت ہے کہ ہم اس پہ عمل پیرا ہوں تاکہ معاشرے میں وہ سکون پیدا ہو سکے۔ جی پیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ناظرین کو آگاہ کیا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد ہو، اولاد پاک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا پھر ازدواجی زندگی ہو، اس میں کیسا سلوک کیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے امت کو۔ تو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی سعادت دے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا جو آخر ہے وہ ایک نعت شریف سے ہوگا جو کہ محمد حسیب رضا مدنی اپنی آواز میں ہمیں نعت سنائیں گے۔ فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے، فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے، مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ، آقا کے پیارے گنبد خضرا کی خیر ہو، آقا کے پیارے گنبد خضرا کی خیر ہو، اس نور جان انجمن آرا کی خیر ہو، فیضان ہے میلاد کا فیضان